आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अनवार सहर ट्रांसमिशन के साथ मैं मंसूर साहिर हाज़िर ख़िदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद ज़िल्ल सकलैन ज़ैदी ख़तीब अहले बैत, और गुफ्तगू का सिलसिला अल्लामा साहब से हम वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से हमने कल अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया था। ज़रबत से शहादत तक के ये 3 दिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हवाले से आपको मुकम्मल मालूमात फ़राहम करें। हज़रत साहब आपकी तरफ आते हैं सीधे, और कल हमारी गुफ्तगू जहाँ इख्तिताम पजीर हो रही है वहाँ आप ये फरमा रहे हैं कि इब्न मुलजिम को पकड़ लिया गया है, लोगों ने उसको बांध के जब ले आए हैं तो मौला को शरबत या दूध या पानी पेश किया गया है, तो मौला फरमा रहे हैं कि भाई उसकी हालत ज़्यादा बुरी कर दी तुम लोगों ने, तो उसको मतलब ये मौला कायनात ही फरमा सकते हैं। मैं चाहूँगा वहीं से सिलसिले को जोड़ा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया K21 चैनल का कि उन्होंने यहाँ पर मौला अली के बारे में गुफ्तगू करने के लिए और फैज़याब होने के लिए मौका दिया। देखिए, कल यही गुफ्तगू थी कि जब अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को लाया गया है और असहाबे किराम ने जैसे ही ज़रबत लगी है तो जो बाहर की तरफ थे और जो मस्जिद में थे पीछे की तरफ, जिस तरफ से वो निकल के भागा है, तो असहाबे कराम जो मौला अली के सहाबी थे, रसूलुल्लाह के कुछ सहाबी मौजूद थे, उन्होंने कोशिश की और बाहर जाके उसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद कि वो अपने आप को छुड़वा ना पाए, उसको कहते हैं मुश्कें कसना। जी हाँ, हाथ बांध दिए पीछे की तरफ, पुश्त की तरफ, और उसे घसीटते हुए लोग रो रहे थे। अजीब आलम था कूफे का। जाहिर सी बात है, मौला अली की ज़रबत लगी है, कोई छोटा वाक़या तो नहीं है, और लोग रो भी रहे हैं और आप जज्बात समझ सकते हैं, उसको मार भी रहे हैं, उसको पीट भी रहे हैं कि तूने हमारे मौला को क्यों तलवार मार दी। और जब उसको इस आलम में लेके आते हैं, और ये वो वक्त है कि जब मौला अली को सहारा दे के बिठाया गया, तो और जाहिर सी बात है रोज़े की हालत में थे, लेकिन सर शिगाफ्ता हो गया था, और अल्फाज ये हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने रेहल पर कुरान खोल के रख दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सर इस तरह शिगाफ्ता हुआ था मौला अली अल्लाहु का। अकबर। और जब इब्ने मुलजिम को लाए हैं तो उसको पीटते हुए मारते हुए लाए। इधर मौला अली की खिदमत में शरबत जाम पेश किया कि मौला अब इस तलवार के लगने के बाद आप ये जाम पी लीजिए, ये पानी पी लीजिए, ये शरबत पी लीजिए। उस वक्त मौला के सामने उसको लाया गया। मौला ने देखा उसको लोगों ने इतना ज़दुकूब किया है कि वो हाँप रहा है, उसकी हालत बुरी हो चुकी है। तो मौला ने कहा कि इसकी रस्सियाँ खोल दो और ये शरबत का जाम अल्लाहु अकबर, इसे पिला दो। अल्लाहु अकबर। उसकी सांसें बहाल हुई, उसको पिलाया शरबत, चूँकि अली ने कहा था। अब आप ये देखिए कि हालांकि ऐसे मौके पे अवाम जज्बात पे काबू नहीं रख पाते, बहुत मुश्किल हो जाता है जी, बिल्कुल। लेकिन चूंकि अली इब्ने अबी तालिब ने कहा है, मौलाए कायनात ने कहा है कि इसको पिला दो, तो वही लोग जो उसके कत्ल के दरपे थे उन्होंने उसको पिलाया। शरबत का जाम दिया। इसमें भी एक सबक है कि अपने जज्बात से काम नहीं लेना। अगर हुज्जत खुदा आपको हुक्म दे रही है तो अपने जज्बात को अपने एक तरफ रखना है सुभान अल्लाह। और उनकी बात को मानना है। उसको जैसे ही उसकी सांसें बहाल हुई तो मौला अली ने उससे, इब्ने मुलजिम से कहा, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम ना था? क्या मैं तेरा अच्छा इमाम ना था? तो जवाब इब्ने मुलजिम ने जो दिया है ना उसने ये कहा कि आप बुरे इमाम थे, ना उसने कोई और जवाब दिया। उसने सांसें बहाल हो चुकी हैं तो उसने एक जुमला कहा, या अली, आप उसे कैसे बचा सकते हैं जिसने जहन्नम में जाने का तहैया कर लिया हो। यानी उसको ये बात मालूम थी कि मैंने अली पर के सर पर ज़रब लगाई है, मैं कम से कम आखिरत में सिला तो नहीं पा सकता, मुझे सज़ा मिलेगी और मैं जहन्नम में जाऊंगा। लेकिन वो अपने जहन्नम में जाने पर मुतमईन था, उसकी जो भी वजह रही हो, लेकिन बहरहाल उसको ये मालूम था कि अली के सर पे ज़रब लगा के। तो जब लोग मौला अली की तीमारदारी कर रहे थे, तबीब को लेकर आए, तो तबीब को लेकर आए, वो खड़ा हुआ देख रहा था। तबीब ने उस ज़माने में जो भी ज़ख्म को परखने के तरीक़े होते थे,
ایک کہتے ہیں کہ بکری کی آنت سکھا کے رکھ لیتے تھے طبیب، زخم میں داخل کرتے تھے اور وہ باہر نکالتے تھے، اس سے بتاتے تھے کہ زخم کتنا گہرا ہے اور کہاں تک پہنچا ہے۔ تو اس طبیب نے وہ زخم جانچنے کے لیے لوگ اپنی محبت کے تحت لے کر آئے۔ اس نے جب مولا کے زخم کو دیکھا اور وہ ڈوری داخل کی تو جب نکالی ہے تو رونے لگا، کہنے لگا انا للہ و انا الیہ اللہ راجعون۔ اکبر۔ اب اس کے بعد زیادہ دیر علی نہیں زندہ رہ سکتے، کیونکہ تلوار کو زہر دیا گیا تھا، تلوار کو زہر میں بجھایا گیا تھا۔ یہ سن کر ابن ملجم جو وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا سارا معاملہ اور لوگوں کے رونے کی آواز آئی تو ابن ملجم مسکرایا اور کہنے لگا کہ میں نے اس کو 40 راتوں تک زہر میں بجھایا ہے۔ اب شاید ہمارے سننے والوں کو نہیں معلوم ہو اس دور میں کہ زہر میں بجھانا کیا ہوتا ہے۔ زہر میں بجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تلوار کو آگ پر گرم کیا، گرم کرنے کے بعد اس کو کسی پانی میں ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور پھر اس کو شیپ دینے کے لیے۔ اس نے پانی میں ٹھنڈا نہیں کیا تھا، اس نے تلوار کو زہر کے محلول میں ٹھنڈا کیا تھا 40 راتیں، اور اس نے کہا اس میں زہر اتنا ہے کہ اگر اس زہر کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کی مخلوق مر جائے جو دریا میں موجود ہے، اتنا شدید زہر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت مولا علی نے وصیت کی امام حسن کو، تم لوگ اس کو نہیں مارنا، حسن اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں اس ضرب کے بعد تو دیکھو اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، اس کو بدلے میں ایک ضرب لگانا اسی جگہ، اور اگر معاف کر دو تو بہتر ہے، لیکن اگر تمہیں بدلہ لینا ہی مقصود ہو تو ایک ضرب لگانا۔ دوسری بات میرے مولا نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو حسن یہ ہمارا طریقہ کار ہے، اپنی اولاد کو وصیتیں شروع کر دیں، قیامت کا سما تھا، تو یہ وہ ماحول تھا آج 19 رمضان کو کوفے میں جس کا ہم کل ذکر کر رہے تھے، اور ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور پورا کوفہ سارے لوگ اس سحر کے بعد، عورتیں مرد بچے بوڑھے سب کوفے کی گلیوں میں تھے اور مولا علی کے گھر کے باہر سارے جمع تھے، اور یہ 3 دن تک بیٹھے رہے وہاں پر جب تک، اور مولا علی کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ کیا آج کوئی ایسا حکمران ہے جس کے لیے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کے بیٹھے ہوں اور 3 دن تک روتے رہیں اور اس کے لیے دعائیں مانگتے رہیں؟ یہ صرف کائنات میں علی ابن ابی طالب ہیں جن کے لیے اس طریقے سے ہوا اور سارا عالم دیکھ رہا تھا۔ جو شہادت کا حوالہ بنتا ہے اس کے بعد جو آپ نے بتایا کوفے کا حوالہ، کیا یہی حوالہ جو ہے مکے مدینے اور پھر جہاں جہاں ریاست کے معاملات تھے، کیا اطلاع جیسے جیسے پہنچی ہے، کیونکہ وہ مواصلات کے ذرائع ویسے تو نہیں تھے کہ فوراً اطلاع پہنچتی ہے، تو اس کے بعد جو عوام کے جذبات تھے جب اطلاع پہنچی ہے تو پھر کیسے تھے؟ دیکھیے بالکل ایسا ہی ہے، خصوصاً مدینے اور مکے میں، خصوصاً مدینے میں، کیونکہ ہجرت کے بعد تمام اہل بیت رسول اللہ کے مدینے میں رہائش پذیر تھے، اور مولا علی جب کوفے آئے ہیں اور مولا علی نے دارالحکومت مدینے سے کوفے کو منتقل کیا، اس سے پہلے سارے وہیں رہتے تھے، لیکن اس کے بعد کچھ حصوں میں تقسیم ہوئے، کچھ لوگ مدینے میں رہے اہل بیت کے اور کچھ لوگ کوفے آ گئے مولا علی کے ساتھ، لیکن یہ تعداد آدھی رہی، آدھے ادھر آئے آدھے ادھر رہے۔ وجہ یہ ہے رسول کا روضہ ادھر ہے، درست، جناب سیدہ کا روضہ ادھر ہے، اور وہ قبروں کو روزانہ جایا کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، مسجد نبوی ہے، تو اس کے لیے وہاں پر انتظام تھا کہ وہاں پر گھر والے موجود تھے، بہت سارے لوگ وہاں پر پہلے سے موجود تھے جو مولا علی کے خاندان کے تھے، جو اہل بیت کے لوگ تھے۔ جب وہاں اطلاع پہنچی ہے مدینے میں تو قیامت کا عالم تھا، اور وہاں پر لوگ مولا علی کے گھر پہ نہیں جمع ہوئے، کوفے میں تو مولا علی کے گھر پہ جمع ہوئے۔ جب مدینے میں اطلاع پہنچی ہے تو سارا مدینے کا مجمع نکل کر روضہ رسول پہ آ کے بیٹھ گیا، اللہ اکبر، اور انہوں نے جس طرح کہنا چاہیے کہ گریہ جو تھا ان کا وہ روضہ رسول پہ تھا، اور وہ روضہ رسول پہ گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے، اور ایک ہی صدا دیتے تھے، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کے بھائی ہمارے مولا آقا و مولا جن کو آپ نے مولا بنایا تھا وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور کیا ستم ہے اس طریقے سے ہمارے مولا کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں میں تھوڑی سی گفتگو کو آج کے دور سے بھی ریلیٹ کروں گا حضرت صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ وہ جو فتنہ الخوارج کا حوالہ ہے،
اس دور میں بھی لوگ اپنے آپ کو بہت سمجھتے تھے کہ وہ کچھ الگ ہی کر رہے ہیں. آج میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا کہ خوارج کے کچھ جو لوگ پکڑے گئے، جب ان سے اسلام کے متعلق، شرع کے متعلق، دین کے متعلق، نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو انہیں کچھ معلوم نہیں تھا. یعنی ان کی جو ہے وہ ان کو ٹرانس میں لے کر ان کی تربیت ہوئی ہے. تو کیا یہی حوالہ اس دور سے جڑتا ہے؟ تھوڑا سا میں چاہوں گا خوارج کے حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیے اس دور کے خوارج ہوں کہ اس دور کے خوارج ہوں، دونوں کا تانا بانا تو ملتا ہے، ظاہر سی باتیں وہیں سے ہے. لیکن اس دور کے خوارج اور اس دور کے خوارج میں فرق تھا. اس دور کے خوارج جانتے تھے کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں. جیسے کہ ابن ملجم نے کہا آپ جو ہیں مجھے اس کو کیسے بچا سکتے ہیں جس نے جہنم میں جانے کا تہیہ کر لیا. وہ خوارج میں سے تھا نا، عبد الرحمن ابن ملجم. لیکن آج کے لوگ سب کچھ جنت کی لالچ میں کر رہے ہیں. اس کا مطلب، اب اس کی وجہ بتاؤں، اس دور میں شریعت و فقہ دینے والے علی ابن ابی طالب جیسے لوگ تھے. سبحان اللہ. مولا علی لوگوں کو شریعت اور فقہ دے رہے تھے، تو خود علی کے ہوتے ہوئے شریعت اور فقہ دینا. اور اس دور میں کون دے رہا ہے؟ اس دور میں ہم جیسے عام انسان دے رہے ہیں. تو وہ بات اپنی نہیں پہنچا پائے. لیکن ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ہم شر کر رہے ہیں تو شر کا علاج اور شر کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے. یہاں پہ یہ لوگ بالکل بلائنڈ ہیں. ان لوگوں کو تربیت ہی ایسے دی گئی ہے، ان تک وہ ساری باتیں نہیں پہنچائی گئیں. لیکن اس میں یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ فتنہ خوارج اس دور کے جو تھے اور جنہوں نے یہ سب کیا، وہ ان سے زیادہ بہرحال دین کی سمجھ بوجھ رکھتے تھے. ان کو یہ معلوم تھا کہ علی کے خلاف ہونے کی سزا کیا ہے. ان کو یہ معلوم تھا کسی کو ناحق قتل کرنے کی سزا کیا ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں حضرت صاحب. ہمارے دیکھنے والوں میں تمام ہی مسالک کے لوگ موجود ہوتے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے اور جو ہمیں ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہ پھر ابن ملجم کا جو ہے انجام کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا سزا ملتی ہے، اس کے بعد وہ کیسے اپنے انجام کو پہنچتا ہے. تھوڑا سا اس پہ دیکھیے. ابن ملجم کو بالکل اسی طرح جیسے کہ مولا نے فرمایا تھا، ایک ضرب اس کو لگائی گئی اور ابن ملجم جو ہے فی النار ہوا. لیکن اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ بڑے اہم ہیں. رسول اللہ نے پیش گوئی کی تھی. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اپنے جو علم ان کو پروردگار کی جانب سے ودیت کیا گیا تھا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اولین میں بدترین شقی ترین شخص وہ تھا جس نے ناقہ صالح کو پے کیا تھا، جس نے اس کے پاؤں کاٹے تھے. اور آخرین میں بدترین شخص وہ ہوگا جو تیرے سر پر ضرب لگائے گا. تو اب جس کو زبان رسالت شقی کہہ رہی ہے وہ کس قدر اسفل السافلین میں سے ہوگا، ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. اس میں جو برادران اہل سنت اور شیعہ حضرات ان کی کتابوں میں جو واقعات ملتے ہیں، ان میں ابن ملجم کا انجام جو لکھا ہوا ہے، اس کے بعد لوگوں نے خواب دیکھا. بہت سارے لوگ گئے ایک جسے وادی برہوت کہا جاتا ہے، برہوت جہاں منافقین کی اور کفار کی روحیں رہتی ہیں جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا. جیسے برزخ ہے، مومنین کے لیے برزخ ہے. بالکل. ان کی روحیں جب تک قیامت نہیں آتی، ایسا تو نہیں کہ بیچ میں معلق ہیں. تو علماء نے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو مومنین کی روحیں ہیں وہ برزخ میں جاتی ہیں، اور جو منافقین اور کافرین کی روحیں ہیں وہ برہوت میں جاتی ہیں. برہوت میں مطلب جس طرح کی طریقے سے آپ سمجھیں، ان کو جو جنت میں مومنین کو سہولیات ملنے والی ہیں، اس سے پہلے وہ کچھ چیزیں اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. صحیح ہے. جیسے کہ رسول اللہ کی عالم اسلام میں حدیث ہے کہ یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو وادی برہوت کے لیے یہ روایتیں ملتی ہیں، اور اس کو بہت سارے اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے کہ انہوں نے جا کے دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ ایک صحرا ہے جس میں ایک شخص ہے جس کو زنجیروں میں باندھا گیا ہے اور وہ پیاس چلا رہا ہے. اور ایسے میں ایک پرندہ آتا ہے اور پرندہ آ کے اس کے اوپر بیٹھتا ہے اور اس کا سر
اس کے جسم کے اعضاء کھانا شروع کرتا ہے اور اس کے بعد وہ سارا کھا کے اس انسان کو اڑ جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد واپس آتا ہے, پھر اگلتا ہے, پھر وہ پورا مکمل ہوتا ہے, اور پھر تھوڑی دیر بعد اس طرح یہ ہوتا رہے گا. تو اس نے کہا اس شخص نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی اس کو یہ سزا مل رہی ہے؟ ابھی علماء کے خواب ہیں, اس شخص نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا مل رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ علی ابن ابی طالب کا قاتل ابن ملجم ہے. علی ابن ابی طالب کو اس نے قتل کیا ہے, اور رسول کی زبان نے, جو ہمارے رسول کی زبان ہے, انہوں نے فرمایا کہ یہ شقی ترین لوگوں میں سے ایک شخص ہے. تو ظاہر ہے یہ ابن ملجم کا انجام تھا. اور ہر وہ شخص کہ جس نے, دیکھیے بظاہر ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ مولا علی کی شہادت ہے, یہ ضربت مولا علی کو لگی ہے, یہ مولا علی کے سر پہ تلوار لگی اور مولا علی شہید ہو گئے. ان کے گھر والے سوگ میں ہیں اور ان کے ماننے والوں کو افسوس ہے. لیکن ایک بات کو سمجھنا پڑے گا, رسول اللہ کی حدیث ہے مولا علی کے لیے کہ علی منہ, رسول اللہ نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے. میں اور علی ایک دوسرے سے ہیں. علی منی وانا منہ, علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. جب رسول نے فرما دیا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں, کسی جگہ رسول کہہ رہے ہیں آیہ مباہلہ میں آیت آ رہی ہے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے انفسنا و انفسکم, اس میں نفس رسول ہے. تو یہ علی کو جو ضرب لگائی ہے, علی کو جو تکلیف دی ہے آیہ مباہلہ کی روح سے اور اس حدیث کی روح سے کہ علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں, یہ رسول اللہ کو اذیت دینا ہے. یہ رسول اللہ کو تکلیف دی گئی ہے, اور جو رسول کو اذیت دے اس کے لیے قرآن میں آیت ہے, آیہ درود کے بعد والی آیت, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے, اس پر آخرت میں بھی لعنت. بے شک بے شک بے شک. ناظرین کرام, علامہ سید ذل ثقلین زیدی صاحب سے ضربت سے شہادت تک کی گفتگو جاری ہے. بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو علامہ صاحب سے مولا کی سیرت, کردار, شجاعت, ان سب پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آ گئے ہیں اور ہمیں جوائن کر لیا ہے ہماری ساتھی میزبان ندا شیخ نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ندا, مولا کی شہادت کے حوالے سے جہاں کل ہم نے چھوڑا تھا, علامہ صاحب نے اس کے بعد کی گفتگو بیان فرمائی, لیکن مولا علی کی جو جہتیں ہیں, جو ان کا حوالہ ہے, وہ یہ کائنات نہیں سمیٹ سکتی. تو ہم تو بہرحال لیکن ہم تو ان کے دھول برابر بھی نہیں. جی بالکل کوشش کر رہے ہیں. علامہ صاحب, میرے ذہن میں جب یہ آپ نے شہادت کی گفتگو مکمل کی تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ جسے شیر خدا کہا گیا, جو کائنات کا والی وارث بنا, اتنا شجاع, اتنا دلیر, یعنی شیر خدا, اس کو کوئی بھی حوالہ ایسا نہیں تھا, کوئی مقابل ایسا نہیں تھا, کوئی دشمن ایسا نہیں تھا, کوئی جری ایسا نہیں تھا جو سامنے سے آ کے وار کرتا. بالکل ایسے ہی ہے. بہت اچھے رخ پہ آپ نے گفتگو کی ہے. دیکھیے سب سے اہم بات یہی ہے, جب پلاننگ ہو رہی تھی کہ علی ابن ابی طالب کو, مولا کائنات کو قتل کی پلاننگ ہو رہی تھی, ان کو شہید کرنے کی پلان بنائے جا رہے تھے, تو سوال سب سے پہلا یہ تھا کہ علی ابن ابی طالب جیسے شجاع کو قتل کون کرے گا؟ اللہ اکبر. کس میں ہمت ہے جو شیر خدا کے سامنے آئے گا؟ شیر خدا کے سامنے جنگوں میں تو زندگی بھر کوئی آ نہیں سکا, اب کس کی مجال ہے کہ وہ مولا علی کے سامنے آ کے اور حملہ کر دے. تو جب پلاننگ ہوئی اور یہ ساری باتیں ہوئیں کہ ادھر سے حملہ کر دیں گے اور اس طرف سے حملہ کر دیں گے, علی جا رہے ہوں گے اور حملہ کر دیں گے, تو کہا نہیں, وہ علی ابن ابی طالب ہیں, میدان جنگ میں ان پہ کسی طرف سے حملہ نہیں ہوتا تھا, تو آپ ادھر ادھر سے تو حملہ نہیں کر سکتے. تو پھر کسی نے ایک وہاں پر پلان پیش کیا. کہا ایک بار ایسا ہوا کہ مولا علی کے پیروں میں
ایک تیر آ کے لگ گیا ایک جنگ میں, اور وہ تیر ایسے لگا کہ مولا علی کے پیروں میں اس طرف سے لگا اور ادھر سے باہر آ گیا, یعنی آدھا ادھر تھا اور آدھا ادھر. اور اس قدر شدید تکلیف میں تھے کہ تیر جب کھینچا جاتا تھا, اب یہ دیکھیے گا پیچھے کی طرف بھی اس کے تیر تو پتلا سا ہے جی, وہ پر ہوتے, جی ہاں, اور آگے کی طرف بھی اس کے ایرو بنا ہوا ہوتا جی, ہے, تو جس طرف سے بھی کھینچیں گے تو وہ ہڈیوں میں گڑتا ہو جائے گا. تو کہتے ہیں جب تیر کو جراح نکالنے کی کوشش کرتا تھا تو مولا علی تڑپنے لگتے تھے, اتنی تکلیف تھی. تو رسول اللہ کے پاس گئے, کہ یا علی, یا رسول اللہ, مولا علی کے پیروں میں جو تیر ہے وہ نہیں نکل رہا. رسول اللہ نے دیکھا اور سنا, کہا جس وقت علی سجدے میں جائیں سجدہ کرنے تم تیر نکال لو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جس وقت علی سجدہ کرنے کے لیے جھکیں اور سجدے میں پیشانی رکھیں اس وقت تیر نکال لو. علی سجدے میں گئے, جراح نے تیر نکال لیا, اور علی کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ تیر نکل گیا. تو کسی نے رسول اللہ سے پوچھا, یا رسول اللہ, علی اتنا تڑپ رہے تھے اور سجدے میں تیر نکل گیا اور علی کو پتہ نہیں چلا. تو کہا اس لیے کہ علی جب سجدہ کرتے ہیں تو یہاں نہیں ہوتے, وہاں. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب مولا علی سجدہ فرماتے ہیں تو وہ ادھر نہیں ہوتے, وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے مستغرق ہو کر, اتنے غرق ہو کر سجدہ کرتے ہیں کہ علی وہاں پر ہوتے, علی یہاں پر نہیں ہوتے. اس میں ایک بڑا اچھا, چونکہ سجدے پہ بات آ گئی کہ علی کا استغراق کتنا تھا سجدے میں, علی کتنا سجدے میں ڈوب جاتے تھے اور پروردگار کی حضور کتنے پیش ہو جاتے تھے کہ علی کو خبر نہیں ہوتی تھی, پیروں سے تیر نکال لیا گیا. اسی پر میں آتا ہوں, لیکن ایک بات, ایک دن کچھ اونٹ لائے گئے مدینے میں, اور اونٹ لانے کے بعد بہت خوبصورت اونٹ تھے. اچھا, عرب والوں کا دستور تھا کہ عرب والے اونٹ کھاتے ہیں, بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو کوئی بہت صحت مند اونٹ نظر آئے تو وہ, اس لیے رسول اللہ کی ایک حدیث ہے اور اکثر و بیشتر کہی جاتی ہے کہ, بلکہ حدیث نہیں ہے, یہ مقولہ ہے کہ نظر بد اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے, اللہ اکبر, اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. درست. ایک مقولہ ہے عربوں کا کہ نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ اونٹ دیگ میں. اب اونٹ دیگ میں کیسے آتا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بہت شخص بہت خوبصورت اونٹ لیتا ہوا آیا, جیسے ہی داخل ہوا تو جو بیٹھے ہوئے تھے عرب, انہوں نے کہا بھائی کتنا اچھا ہے اور کیسا اچھا لگ رہا ہے. دوسرے نے کہا اس کے پیر کتنے اچھے ہیں, کتنا بھرا بھرا اونٹ ہے. اب یہ بات کر رہے تھے, ٹھوکر لگی, اونٹ گرا, پیر ٹوٹ گیا. پیر ٹوٹا تو اب اس کو لے کے چل تو نہیں سکتے تھے, انہوں نے ذبح کیا, تھوڑی دیر بعد سب میں تقسیم ہوا, وہی اونٹ بیٹھ کے سب کھا رہے تھے. تو پھر مقولہ مشہور ہوا کہ نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے. درست. اب رسول اللہ تشریف فرما تھے مدینے میں, اور کچھ باہر سے لوگ آئے اور رسول اللہ کے لیے دو انتہائی فربے اور اچھے اونٹ لے کر آئے, اور رسول اللہ کو فرمایا, یا رسول اللہ, یہ ہدیتاً میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں. اب غور فرمائیے گا, اب رسول اللہ اپنے لیے رکھیں اور لوگوں کو نہ تقسیم کریں, ممکن ہی نہیں ہے. تو رسول اللہ نے اونٹ دیکھے, اب سب اونٹ کو دیکھ رہے تھے, اتنے خوبصورت دونوں اونٹ تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا, تم میں سے, اپنے اصحاب سے فرمایا, تم میں سے اگر کوئی ایسی 2 رکعت پڑھ دے نماز کہ جس میں اس کو اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہ آئے, تو یہ 2 اونٹ اسے دے دوں گا. سبحان اللہ. سب کی نظریں تھیں. تم میں سے کوئی 2 رکعت ایسی نماز پڑھے جو صرف اللہ کے لیے قربتاً اللہ پڑھے, کوئی اور خیال اس کے دل میں نہ آئے, تو یہ 2 اونٹ اس کے ہو جائیں گے. تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے صحابہ نے آنا شروع کیا اور 2 رکعت نماز پڑھنی شروع کی. لیکن جو پڑھ کے ہٹتا, رسول اللہ فرماتے, تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا تو پھر غیر اللہ کا خیال آ گیا. دوسرے سے, پھر دوسرے نے پڑھی, پھر تیسرے نے پڑھی, سب نے پڑھی, لیکن ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی خیال لمحے بھر کے لیے آیا. تھوڑی دیر بعد جب سب محنت کر چکے تو علی ابن ابی طالب مولا کائنات سبحان اللہ کہنے لگے, یا رسول اللہ, مجھے اجازت ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھوں. کہا بسم اللہ یا علی. مولا علی نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور رسول اللہ کی خدمت میں مسکراتے ہوئے آئے. اب سب کو یقین تھا کہ علی نے 2 رکعت نماز ایسے پڑھی ہوگی جو پڑھنے کا حق ہے, کیونکہ تیر کھینچنے کا واقعہ یاد ہے پیر سے. تو کہا علی تو نماز میں کسی اور کا خیال آ ہی نہیں سکتا, تو علی نے ایسی پڑھ لی ہوگی. تو علی مسکراتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ, میں نے پڑھ لی
اور میں نے صرف پروردگار کی رضا کے لیے پڑھی. اللہ اکبر. تو رسول اللہ مسکرائے کہنے لگے یا علی جب آپ رکوع میں تھے تو آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ان دونوں میں سے زیادہ خوبصورت کون ہے, خوبصورت اونٹ کون سا ہے جو میں لوں گا سبحان اللہ, اپنے لیے؟ سبحان اللہ. تو آپ کے ذہن میں بھی تو خیال آیا سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ ان دونوں میں سے کون سا اونٹ زیادہ خوبصورت اللہ ہے؟ اکبر. مولا علی نے فرمایا ہاں آیا تھا لیکن وہ بھی اللہ کے لیے آیا تھا. کہ اللہ کی راہ میں کون سا؟ کہا وہ کیسے؟ اب سارے صحابی سن رہے ہیں. تو مولا علی نے فرمایا میں یہ سوچ رہا تھا رکوع میں کہ ان دونوں میں سے زیادہ خوبصورت کون سا ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر کے تقسیم کر دیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. یہ ہے علی ابن ابی طالب کا استغراق. تو پلان کرنے والوں کو معلوم تھا کہ علی عالم نماز میں یہاں نہیں ہوتے, علی وہاں پر ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر علی کو قتل کیا جا سکتا ہے تو صرف نماز کی حالت میں. اس لیے پورے پلان کر کے سب کچھ کر کے باقاعدہ حتیٰ کہ جس عورت نے جس کا نام لکھا ہوا ہے قطام یا قطامہ, اس نے اعتکاف کا خیمہ بھی مسجد کوفہ میں لگایا تھا اور اس نے ابن ملجم اس سے شادی کا خواستگار تھا. بیسیکلی دیکھیں یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا. اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ اس لیے ہوا کہ وہ ابن ملجم قطامہ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور وہ اس کی خواہش تھی کہ تو, اور اس نے کہا مجھے علی کا سر لا دو یا علی کو قتل کر دو تو یہ میرا مہر ہے. تو بیسیکلی مولا علی کو اس لیے قتل کیا گیا کہ اس عورت کی خواہش تھی, کیونکہ اس عورت کو کے گھر میں مولا علی کی تلوار سے لوگ قتل ہوئے تھے, اس لیے اس نے کہا مجھے علی کا. اور ابن ملجم نے محبت میں اندھے ہو کر مولا علی کے سر پہ تلوار لگا دی. یہ ہے واقعہ سننے میں, مطلب روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے اصل قاتلین جو پیچھے بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے تھے ان کے پلاننگ کو چھپانے کے لیے اس واقعے کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا. بالکل کہ جی علی کو صرف اس لیے قتل کیا گیا کہ اس نے مہر, وہ جو قتالہ ہے وہ سہولت کار کے طور پہ ہے, اور وہ جو پلانر ہیں وہ جو چاہتے ہیں کہ فتنے اور فساد کو ہوا دیں, ایگزیکٹلی وہ اور گروہ ہے. کیونکہ ابن ملجم تو پورے شہر کے اندر در در خوار ہو رہا تھا اور اس چیز کے لیے ہی وہ در در گھوم رہا تھا کہ وہ کب مولا علی کے اوپر حملہ کر سکے. وہ تو قطامہ کا تو صرف ایک بہانہ ملا نا. دیکھیں یہ سب بھی دیکھنا پڑے گا. قطام یا قطامہ کا لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ اس لیے کیا کہ تاریخ میں لکھا جائے علی ابن ابی طالب کو ایک عورت نے کہا تھا کہ جی میرا مہر یہ ہے علی کو قتل کر دو, اور اس نے قتل کر دیا. یہ پیچھے کے کرداروں کو چھپانے کی ناکام کوشش تھی. پیچھے پلاننگ کرنے والے کون تھے, اس کو اسلحہ مہیا کرنے والے کون تھے, زہر کہاں سے آیا؟ زہر یہاں پر نہیں تھا, زہر آیا ہے روم سے. تو روم سے ہوتا ہوا کہاں کہاں کن کن ہاتھوں سے گزرتا ہوا ابن ملجم تک پہنچا, پھر کس طرح وہ اس کو زہر کو تیار کرتا رہا, باقاعدہ اس طریقے سے تلوار کو تیار کیا. یہ پورے لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, ایک پوری پلاننگ تھی جس کو بظاہر ایک چھوٹے سے واقعے کے ذریعے چھپانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے. یہ فیکٹر بھی تھا, لیکن اصل فیکٹر اس کا یہ تھا کہ پچھلے کرداروں کو چھپایا جائے. تو یہ بہرحال مولا علی کو وہ نماز کے علاوہ تلوار نہیں چلا سکتے تھے, اور یہ طے تھا کہ وہ شیر خدا پہ وار ہو سکتا ہے تو صرف پیچھے سے ہو سکتا ہے, سامنے سے آ کے کوئی کسی معنی وہ اولاد جنی ہی نہیں کہ جو علی کے سامنے کھڑا ہو جائے. آپ نے بڑی شجاعت کے حوالے سے, جب مولا کی شجاعت کا ذکر نکل ہی آیا ہے نا, تو پھر میں تو چاہوں گا کہ کچھ واقعات اور میرے سننے والوں کو بتائے جائیں کہ مطلب ان کی تو جو شان ہے کہ میں نے کہا کہ یہ کائنات بھی ساری احاطہ کرنے پہ آ جائے تو نہیں ہے, لیکن جتنا وقت ہمیں میسر ہے میرے سننے والے اس کو سننا چاہیں گے کہ جو مولا کی شہادت کی داستان ہے. دیکھیے رسول اللہ کی حدیث ہے, رسول اللہ کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. جب بیٹھو تو کچھ بات میرے علی کی بھی کرو. سبحان اللہ. جب کہیں مل کے بیٹھو, مجلس سے مراد باقاعدہ مجلس تو ہے, لیکن اگر چار لوگ کہیں مل کے بیٹھ جائیں تو اسے بھی مجلس کہا جاتا ہے. آپ کہیں افطار کے لیے جمع ہوئے, تھوڑی دیر بیٹھ کے رسول اللہ پہ درود پڑھ دیں, رسول اللہ کے بھائی کا ذکر کر لیں, یہ بھی عبادت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں, آپ 3 لوگ یا 4 لوگ مل کے صبح آفس جاتے ہیں ایک گاڑی میں, آپ جا رہے ہیں آفس, اگر آپ وہاں پہ تھوڑا سا رسول اور ان کی آل کا ذکر کر لیں گے, مولا علی کا ذکر کر لیں گے, تو آپ کا وہ چلنا بھی عبادت میں شمار ہوگا. ٹھیک ہے نا. دیکھیے یہ بھی حدیث عالم اسلام کی کتابوں میں موجود ہے
کہ رسول اللہ نے فرمایا ان نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. سبحان اللہ. حضرت صاحب میں تھوڑا سا قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ ہم علی مولا علی کی شجاعت کی بات آپ سے کر رہے تھے، لیکن آپ نے جو ذکر چھیڑ دیا ہے نا، میں چاہوں گا کہ اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کریں. ان دونوں بھائیوں کا حوالہ جو ہے، یعنی اعلان نبوت میں مطلب حضرت علی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں، اور آپ نے جیسے کل ذکر کیا کہ ان بچوں کو جو کنکریاں مار رہے ہیں ان کے جواب میں وہ مولا جو ہے وہ کھجور کی گٹھلی مار رہے ہیں، وہ دونوں بھائی ساتھ ہیں. وہ حوالہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ میرے سننے والے اس سے بھی مستفیض ہوں. دیکھیے میں یہی کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان نظر الی وجہ علی عبادہ، ذکر علی عبادہ اور حب علی عبادہ. تو کسی صحابی نے اٹھ کے جناب ابو ذر نے، جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ ان نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے؟ فرمایا ہاں. کہا کوئی ایسا دور ہو علی موجود نہ ہو، پھر کوئی ایسا دور ہو؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت. سبحان اللہ. پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی ایسا دور آ جائے جب علی کے ذکر پہ پابندی ہو تو کیا کریں؟ رسول اللہ نے فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے. اب دیکھیے آپ نے فرمایا یہ دونوں بھائیوں کی محبت. رسول اللہ جب مواخات ہو رہا تھا، یہ بچوں کو اسلامیات میں پاکستان میں پڑھایا جاتا، اسلامیات کے سلیبس میں شامل ہے مواخات، بھائی چارہ جس کو ہم کہتے ہیں، اخوت. جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تو چونکہ مہاجرین آئے تھے اور ان کے پاس مال و اسباب نہیں تھا، تو رسول اللہ نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا. تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، یعنی اگر اس کو کوئی کمی بیشی ہے تو تم پورا کرو گے، اس کو کمی بیشی ہے تو تم پورا کرو گے. تو رسول اللہ نے تمام مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا. درست. لیکن رسول اللہ اور علی تو دونوں مہاجرین میں سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے تھا رسول اللہ کسی انصار کا بھائی اپنے آپ کو بناتے، کسی انصار کا بھائی علی کو بناتے. لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں کیا. رسول اللہ جب سب کو سب کا بھائی بنا چکے تو دو ہی لوگ بچے، ایک علی ایک رسول. تو رسول اللہ بھی نے علی کو دیکھا، علی نے رسول کو دیکھا، دونوں مسکرائے. اب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں سارے انصار جو ہیں وہ بھائی بن گئے مہاجرین کے، تو اب رسول اللہ اور علی کس کے بھائی بنیں گے؟ رسول اللہ نے ایک بار مسکرا کے دیکھا، کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اور یہ حدیث اس لیے بھی اہم ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن باپ اپنے بیٹوں کو نہیں پہچانیں گے، لوگ اپنے بھائیوں سے بھاگیں گے، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا. ایسا افراتفری کا وہ دن ہوگا. لیکن اس دن رسول اللہ فرما رہے ہیں علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سارے بھائیوں کے رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن میدان محشر میں قیامت کے دن دو بھائی ایک ساتھ آئیں گے، ایک کا نام محمد مصطفیٰ ہے، ایک کا نام علی مرتضیٰ ہے. اور یہ عالم ہے. دیکھیے کہ جب مولا علی کا سن مبارک 13 برس ہے تقریباً، اور رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا ہے. بظاہر 40 سال سن مبارک رسول اللہ کا اور مولا علی 13 برس کے. اس وقت جب اعلان نبوت ہو رہا ہے اس وقت مولا علی کا کردار کیا ہے؟ رسول اللہ نے، ہم تو معاملات اس پر لا رہے ہیں کہ غدیر میں کیا ہوا یا اس کے بعد کیا ہوا. اگر ہم اسلام کی پہلے دن سے تاریخ دیکھیں، رسول اللہ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں، ہے کوئی جو تم میں میری تصدیق کرے؟ جو میری تصدیق کرے گا وہی میرا مددگار ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا. تو اس وقت مولا علی اٹھے 13 برس کے، کہا یا رسول اللہ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں. تو دیکھیے یہ وصی کا، وزیر کا یہ فیصلہ تو اسی دن ہو چکا تھا جس دن اعلان نبوت ہو رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ہاں جو میری تصدیق کرے گا وہ میرا وصی و وزیر ہوگا، اسی کو وصیت کروں گا. اور مولا علی نے اٹھ کے لبیک کہا. تو یہ سوچئے کہ رسول کی آغوش کے پلے ہوئے نے سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کی. اب یہ ساری باتیں اگر آپ سوچیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا مولا علی کی شجاعت بھی، تو آپ کو اگر میں اور تھوڑا سا پیچھے لے کے آؤں، شجاعت عرب والوں کا دستور تھا کہ جس کے جتنی خوبیاں ہوتی تھیں اس کو اتنے ناموں سے پکارا جاتا تھا. سبحان اللہ. دستور تھا. کنیت
زیادہ ہو جاتی تھی, القاب زیادہ ہو جاتے تھے. جیسے اب میں آپ کے سامنے مثال اور کوئی نہیں ہے پیش کرنے کے لیے, بلا تشبیہ وہی مثال دوں گا. قرآن میں عام طور پہ پہلے اللہ کے صفاتی نام لکھے ہوئے ہیں, بے شک, تقریباً 99, اور اس طرف رسول اللہ کے بھی 99 صفاتی نام ہیں. ایسے ہی جس کی جتنی خوبیاں اس کے اتنے نام. بھائی میرے آپ کے تو 99 نام نہیں ہیں نا, میرے آپ کے تو 99 القابات نہیں ہیں, لیکن اللہ کے رسول کے بھی. اچھا یہ تو 99 تو وہ ہیں جو ہمیں مل گئے, ہم نے لکھ دیے. جی ایسے ہی ہے. بہرحال اللہ کے ابھی ایک دعائے مجیر ہے جو پڑھی جاتی ہے, رسول اللہ سے روایت ہے, اور وہ 13, 14, 15 رمضان پڑھنے کا اس کا حکم ہے. وہ 13, 14, 15 رمضان میں وہ دعائے مجیر پڑھی جاتی ہے. سینکڑوں نام اللہ کے پروردگار کے صفاتی نام اس میں. سبحان اللہ. دعائے جوشن کبیر میں ہزاروں نام صفاتی نام اللہ کے اس میں لکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو اتنے, اور مولا علی سے جو دعائیں منقول ہیں اس میں تو اللہ کے اتنے صفاتی نام ہیں. مولا علی نے, اب یہ شاید سننے والوں کے لیے ایک نیا گوشہ ہوگا, مولا علی نے کبھی بھی دعا اس وقت تک نہیں مانگی جب تک پروردگار کی حمد بیان نہیں کر لی. سبحان اللہ. پہلے اللہ کی حمد بیان کی, سبحان اللہ. پھر دعا. یہ سلیقہ دنیا کو سکھایا کہ جب آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو ایسے ہی ہاتھ اٹھا کے منہ اٹھا کے نہیں مانگنے لگتے, دے دے. پہلے اس کو اس کے تعریفیں کرو, اس کی حمد کرو, اس لیے کہ وہ حمد کے لائق ہے. اور مجھے اس گفتگو سے اپنی منقبت کا مطلب یاد آ گیا. کچھ یوں میں نے لکھا کہ سکھا رہا ہے بندگی, چھوٹی بہن ہے, سکھا رہا ہے بندگی علی کا طرز زندگی. واہ واہ. اس کے بعد مطلب سب کچھ ہے اس میں. اگر آپ مولا کے طرز زندگی پر نظر ڈالیں گے پھر آپ بھٹکیں گے نہیں. تو اگر آپ نہیں بھٹکنا چاہتے ہیں تو ہم بھی نہیں بھٹکیں گے, ہم اپنے واپس آئیں گے اپنے موضوع پہ کہ اعلان نبوت ہو گیا ہے, اور اس کے بعد ایک 13 سال کا نوجوان, ایک 13 سال کا بچہ وہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آقا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد سے مسلسل جو جد و جہد ہے وہ دونوں ساتھ ہیں. جی بالکل. اس بارے میں بھی کچھ تھوڑا سا آتا. دیکھیے خالی اعلان نبوت کی بات نہیں, میں نے کل بھی عرض کیا تھا, پہلے دن سے علی اس دنیا میں آئے ہیں, رسول کی آغوش میں آنکھیں کھولی ہیں, رسول کا لعاب دہن گھٹی کے طور پہ ملا ہے, اور پھر علی نے رسول کو چھوڑا نہیں. اللہ اکبر. کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں علی رسول کو چھوڑ کے چلے گئے ہوں, رسول کی آواز پر حاضر رہتے تھے. میں یہی بتا رہا تھا. اور تربیت کیسے کی, دیکھیے تربیت ایسے کی جناب ابو طالب نے. جناب ابو طالب کے ہوتے ہوئے رسول اللہ, یہ بھی غور طلب بات ہے, جب تک چچا موجود ہیں, سوچئے سید البطحہ کی, رئیس البطحہ کی ہیبت کیا ہوگی. جب تک جناب ابو طالب موجود ہیں مکے میں, جب تک رسول اللہ کی ایک جنگ بھی نہیں ہوئی ہے. کتنی عجیب بات ہے. مدینے کی زندگی کتنے برس کی ہے اعلان نبوت کے بعد؟ 10 برس. مکے کی زندگی کتنے برس کی ہے؟ 13 برس. 13 برس مکے کی زندگی, 10 برس مدینے کی زندگی. 13 برس. حالانکہ وہ شروع کے ہیں, ابھی زیادہ لوگ اسلام نہیں لائے ہیں. اس میں زیادہ اگر آپ ایک بظاہر دیکھیں تو کمزور ہیں بظاہر اسلام اور مسلمان, تعداد میں بھی تھوڑے ہیں. لیکن مکے کے 13 برس, کل 23 برس کی سرکار کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہے. 10 برس مدینے, 13 برس مکے. 13 برس میں ایک جنگ بھی نہیں ہوئی ہے. اور پھر جیسے ہی مدینے آئے 10 برس میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کتنے غزوات ہوئے ہیں آپ سب کے حضرات کے علم میں. تو کچھ تو ابو طالب کی ہیبت ہوگی جس نے 13 برس مکے کے کفار کو روکے رکھا. اللہ اکبر. کسی کافر میں ہمت نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ کے, کیونکہ معلوم تھا محمد کے خلاف جنگ کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کی تلوار, اور ابو طالب کی تلوار کا مطلب یہ ہے حمزہ کی تلوار, اور حمزہ کی تلوار کا مطلب یہ ہے بنی ہاشم کی تلوار, اور بنی ہاشم کی تلواروں کا مطلب یہ ان کے جتنے حریف قبیلے ہیں ان کی تلواریں. اللہ اکبر. توجہ ہے. تو لیکن جیسے ہی وصال ہوا, اچھا خالی جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ دونوں کیسے جنگ کریں گے اس کے شوہر سے کہ فاقوں میں جو کھانا کھلایا کرتی ہیں. اللہ اکبر. جناب خدیجہ نے پورے مکے والوں کو فاقوں میں کھانا کھلایا. تو 2 فیکٹر ایسے تھے جس کی وجہ سے 13 برس جنگ نہیں ہوئی. لیکن ادھر دونوں کا ایک ساتھ وصال ہوا,
اور اس کے بعد اللہ نے کہا اب اللہ اکبر، سوچئے اللہ کا گھر ہے کعبہ، اللہ اکبر، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا حج ہوگا، پروردگار کی عبادت کی جائے گی، اور اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے اب یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ اللہ اس کا مطلب جب تک جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ رہے، جب تک وہ وہاں پر سیف تھے۔ اور جناب ابو طالب کا آپ نے ذکر کیا، مجھے پھر اپنی ایک منقبت کے 2 شعر یاد آتے ہیں، آپ کی نظر کرتا ہوں اپنے سننے والوں کی، کہ منصور ہوں سو حفظ مراتب کے ساتھ ہوں، منصور ہوں سو حفظ مراتب کے ساتھ ہوں، منصور ہوں سو حفظ مراتب کے ساتھ ہوں، اللہ کی قسم ابو طالب کے ساتھ ہوں۔ کیا بات سبحان ہے، اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اور ہم لوگ بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ قاری نذیر احمد موجود ہیں جو نعت و منقبت خواہ ہیں، اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ بہت اچھی گفتگو چل رہی تھی، مولا علی کے فضائل کے اوپر بات ہو رہی تھی، مولا علی کی زندگی کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور جو ضربت سے شہادت تک کا ہمارا جو ٹاپک تھا اس کے اوپر ہماری ساری بات چیت ہو رہی تھی۔ تو میں چاہوں گی کہ اسی بات کو کنٹینیو ہم لوگ کرتے ہوئے قاری نذیر احمد سے کوئی منقبت جو مولا علی کی شان کے اندر ہو وہ سنیں۔ بسم اللہ۔ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو در سے ہے نسبت نہیں پرواہ زمانے کی، در سے ہے نسبت نہیں پرواہ زمانے کی، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو
زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بہت ہی کوئی خوبصورت کلام تھا۔ اور ناظرین و کرام، آج فتح مکہ بھی ہے اور مولا علی کا بھی دن ہے آج، تو میں علامہ صاحب سے مخاطب ہوں کہ فتح مکہ اور مولا علی کا جو اس کے اندر کردار تھا، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں۔ جی بالکل، فتح مکہ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی فتح رسول اللہ کی زندگی کی ایسی نہیں ہے جس میں علی ابن ابی طالب شریک نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہر سی بات ہے، فتح مکہ وہ سب سے بڑی فتح ہے، اس لیے نہیں کہ رسول اللہ نے کسی شہر کو فتح کیا، اس لیے نہیں کہ مولا علی نے آج کسی شہر کو فتح کر لیا، اس لیے کہ جہاں پروردگار کی قیامت تک عبادت کی جائے گی، آج رسول اور رسول اللہ اور مولا علی نے اس کو کفار سے آزاد کروا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے فتح، اصلی فتح۔ دیکھیے، فتح، شہر فتح کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ شہر فتح ہوتے ہیں، آج اس نے فتح کر لیا، کل اس نے فتح کر لیا، پرسوں اس نے فتح کر لیا۔ اور رسول اللہ نے، مولا علی نے ایک مسلسل جد و جہد سے ایک اللہ کے گھر کو کفار سے آزاد کروا لیا کہ اب قیامت تک وہاں صرف ذکر اللہ ہوتا رہے گا، وہاں پر پروردگار کے گھر کے طواف ہوتے رہیں گے اور پروردگار کی عبادت ہوتی رہے گی۔ اگر اب اس میں سوال یہ کہ مولا علی کا کردار، تو یہ تو ایسا حسین منظر ہے فتح مکہ کہ آپ دیکھتے جائیں اور آپ کیف میں آتے جائیں۔ فتح مکہ پہ جب آئے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ تھا، جب مکہ فتح ہو گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ داخل ہو رہے ہیں مکے میں، تو سب سے پہلے رسول اللہ کعبے کی طرف گئے اور ساتھ میں پیچھے پیچھے مولا علی گئے۔ کعبے پہنچ کے رسول اللہ نے کہا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اب یہاں سے بت توڑے جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا حسین منظر ہے، کہا اب یہاں سے بت توڑے جائیں گے اور ہم بتوں کو توڑیں گے۔ تو مولا علی نے، ظاہر سی بات ہے بڑے بھائی کا احترام بھی تھا اور رسول بھی تھے، تو مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے دوش پر پاؤں رکھیں اور پھر میں کھڑا ہوتا ہوں اور آپ کھڑے ہو کے یہ بت توڑ دیں، ہم دونوں، مطلب میں اٹھتا ہوں، آپ کو پشت پہ میرے پاؤں رکھیں اور پھر آپ بت توڑ دیجیے گا۔ کہا یا علی کر کے دیکھ لو۔ مولا علی بیٹھے، رسول اللہ نے پاؤں رکھے، اٹھنا چاہا، اٹھ نہیں پائے، اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہیں پائے۔ وہ علی جو خیبر کا در 2 انگلیوں سے اٹھاتا ہے، اس سے رسول اٹھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ تو اکبر ایک جملہ ہے اللہ یا علی، اب یہاں پر چونکہ تاریخ میں جملہ لکھا ہے تو یہ جملہ بہرحال کوڈ کرنا پڑے گا کہ یا علی یہ بار رسالت ہے، تم سے نہیں اٹھے گا، تو تم میرے دوش پہ سوار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ دیکھیے مسئلہ یہاں پر اس پر زور دینا یہ تو ایک الگ بات ہے کہ بار رسالت ہے، ہم تو رسول کو تب سے نبی مانتے ہیں جب وہ آدم، پانی اور مٹی کے دوران بے تھے، شک بے شک تو رسول تو ہمیشہ سے رسول ہے بے نا۔ شک بے شک۔ تو اس رسول کو تو جناب بی بی آمنہ نے بھی اٹھایا ہے، اس رسول کو تو، رسول اللہ کو تو جناب ابو طالب نے بھی اٹھایا سبحان ہے، اللہ۔
ان رسول اللہ کو تو جناب فاطمہ بنت اسد نے بھی اٹھایا ہے. تو جب جناب ابو طالب اٹھا رہے ہیں, جناب فاطمہ بنت اسد اٹھا رہی ہیں, نبی تو وہ ہمیشہ سے ہیں. تو یہ جملہ کہنا یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے رسول یہ چاہتے ہیں کہ آج علی کو اپنے دوش پہ سوار کریں. سبحان اللہ. تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی میں بیٹھتا ہوں, تم میرے دوش پہ سوار ہو. تو کہتے ہیں رسول اللہ بیٹھے, مولا علی نے اپنے دونوں پاؤں رسول اللہ کے دوش مبارک پر رکھے, جہاں رسول کی گیسو رہتے تھے ہمیشہ, آج وہاں پر مولا علی کے قدم ہیں. مولا علی نے وہاں پہ قدم رکھے اور رسول اللہ اٹھے تو مولا علی کے ہاتھ بتوں تک پہنچے, تو مولا علی نے ایک ایک کر کے بتوں کو گرانا شروع کیا. اب رسول اللہ نے ایک بار مولا علی کو آواز دی, یا علی محمد مصطفیٰ کے دوش پہ آگے کیسا محسوس کر رہے اللہ ہو؟ اکبر. تو مولا علی نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں چاہوں تو ہاتھ بڑھا کے عرش کے پائے کو تھام اللہ لوں. اکبر, اللہ اکبر, میں اللہ چاہوں اکبر. تو ہاتھ بڑھا کے عرش کے پائے کو تھام لوں. تو یہ اچھا, اس پہ پھر بعد میں رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ چاہتے تو آپ علی کے دوش پہ سوار ہو سکتے تھے, اور آپ معجزے سے. اب یہاں پر پھر ایک بات میں اپنے سننے والوں کو بڑی اہم بتاؤں گا. رسول اللہ چلیں اب وہ بحث الگ ہے کہ 40 برس تک وہ نبوت کا بوجھ نہیں تھا, 40 برس کے بعد آیا. اب یہ بتائیے, اب یہاں پہ رک جائیے, رسول اللہ گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے؟ رسول اللہ اونٹ پہ سوار ہو رہے ہیں ناقے پر, رسول اللہ اپنے خچر پہ سوار ہو رہے ہیں, تو وہ تو وزن اٹھا رہا ہے. اللہ اکبر بلا تشبیہ. اور یہاں پر علی سے رسول کا وزن نہیں اٹھ رہا. تو یہاں پر سوال یہ, تو رسول اللہ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ, اور بعد میں امام جعفر صادق سے بھی سوال ہوا کہ رسول اللہ نے کیوں چاہا کہ علی ہی دوش پہ بلند ہو؟ تو اس کا جواب میرے مولا نے ارشاد فرمایا, انہوں نے فرمایا اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا علی کی مثال مجھ سے ایسی ہوتی ہے جیسی بدن کے لیے سر ہمیشہ اوپر ہوتا ہے, بدن ہمیشہ نیچے ہوتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فتح مکہ میں علی کو بلند اس لیے کیا تھا کہ رسول اللہ بتا رہے تھے شمع ہمیشہ نیچے ہوتی ہے, لو اوپر ہوتی ہے. اللہ اکبر. علی کو لو بنایا تھا اور یہ شمع رسالت تھی. اللہ اکبر. کہتے ہیں نا نعت میں پڑھتے ہیں تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, یہی ہے نعت کے الفاظ, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو عالم تو پروانہ ہے, لیکن لو کو دیکھا جائے تو فتح مکہ میں اس شمع کی لو علی ابن ابی طالب ہے. سبحان اللہ. سبحان. حضرت صاحب یہاں مطلب جو آپ نے جس طرح کا ذکر چھیڑ دیا ہے, تو میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ دو جو بھائی ہیں, مطلب ان میں بے انتہا پیار ہے. اور مجھے چونکہ میں ادنا سا طالب علم میں نے پڑھا, جب آپ کو بو تراب کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, تو وہ بھی ایک شگفتہ اور لطیف پیرائے میں آپ کو کہا گیا. دونوں بھائیوں میں یقیناً لطیف پیرائے میں بھی تو کچھ گفتگو ہوتی ہوگی, اگر وہ کہیں آپ کے ہے ذہن میں تو وہ بھی عطا ہو جائے. جی بالکل, میں عرض کرتا ہوں, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اور یہاں پر ایک بات میں بڑے اہم بتانا چاہتا ہوں. کبھی ہم اس کو یہ نہ لے لیں کہ یہ صرف دو بھائیوں کی محبت ہے, صرف یہ سوچ کے نہیں لینا کہ دو بھائیوں کی محبت ہے, کیونکہ قرآن نے فیصلہ کر دیا وما محمد الا رسول, محمد صرف رسول ہیں. اٹھیں تو رسول, بیٹھیں تو رسول, سبحان اللہ, جاگیں تو رسول, سوئیں تو رسول, آئیں تو رسول, جنگ کریں تو رسول, صلح کریں تو رسول. تو یہ جو علی کے لیے محبت ہے, یہ بھائی اپنے بھائی کو نہیں اٹھا رہا, یہ اللہ کا رسول جو وحی کے بغیر بات نہیں کرتا وہ علی ابن ابی طالب کو اٹھا رہا ہے. تو یہ ساری شفقتیں محبتیں وہ ہیں. اچھا اب اس میں آپ نے بہت اچھی بات کی, بوتراب کا لفظ میں نے کہا کہ کچھ ایسے جملے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شگفتہ حوالوں میں حضرت علی کو ڈیلیور کر رہے ہیں. میں یہاں پر ظاہر سی بات ہے سننے والوں کی کریکشن کرنا چاہوں گا اور ذمہ داری سے کرنا چاہوں گا. دیکھیے ہمارے یہاں کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ وہ جی مولا علی اور جناب سیدہ جو ہیں کسی بات میں آپس میں نعوذ باللہ ناراض ہو گئے, تو رسول اللہ آئے تو دیکھا علی باہر گئے ہیں, جناب سیدہ ناراض ہیں. تو رسول اللہ گئے تو جا کے دیکھا تو مولا علی جو ہیں وہ سو رہے تھے اور مٹی ان کے اوپر پڑی ہوئی تھی. تو رسول اللہ نے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا اٹھو اے ابو تراب. نہیں, یہ روایت غلط ہے اور شان مولا علی اور بی بی سیدہ کے خلاف ہے.
میں نے اسی لیے آپ سے یہ سوال کیا کہ وہ جو لطیف بہرائے میں گفتگو ہوتی تھی اس کو کہیں اور ہم جوڑتے آج اس کی بھی وضاحت ہو جائے. یہ شان سیدہ وہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے. بے شک خالی ایک بیٹی نہیں ہے, ایک زوجہ نہیں ہے, سیدۃ النساء العالمین ہے, تمام کائنات کی عورتوں کی سردار. بی بی آسیہ بھی اور بی بی مریم بھی سب انہی سے, اور جو جنت کی عورتیں ان کی بھی سردار ہیں. سبحان اللہ. تو سوال میں یہاں پہ رکھتا ہوں کہ جنت کی عورتوں کی سردار نعوذ باللہ خاکم بدہن اگر ناراض ہیں آپس میں شوہر سے تو یہ تو سب کے لیے پیمانہ نہیں بن جائے گا؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ڈنڈی ماری گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہی حقائق چاہتا ہوں. اب آئیے مولا علی کی طرف. آئیے. اگر مولا علی سید الاولیاء ہیں, رسول اللہ کی آغوش کے پلے ہوئے ہیں, اگر مولا علی اور جناب سیدہ میں نعوذ باللہ رنجش ہو رہی ہے تو دنیا کے لیے پیمانہ کیا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیے. ٹھیک ہے, تو دنیا کے لیے پیمانہ بھی بنانا ہے. تو یہ واقعہ جو ہے وہ یوں نہیں ہے. یہ واقعہ ایسا ہے کہ مولا علی کو جب ابو تراب, یہ تو الگ سے بنایا گیا چونکہ علی کو القابات ہی اتنے ملے ہیں کہ کسی کو نہیں مل سکے یا کوئی اور معاملات ہوئے تو بعد میں جن لوگوں نے علی کی دشمنی میں روایتیں بنائیں انہوں نے یہ روایتیں بنائیں. لیکن اصل روایت یہ ہے کہ مولا علی اور رسول اللہ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے. جنگ سے واپس آ کر ایک جگہ قیام کیا. قیام کرنے کے بعد دونوں ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے لگے. تھوڑی دیر بعد مولا علی اور رسول اللہ عبادت, جیسے ہی اچھی جگہ ملتی تھی وہاں پہ سب سے پہلے تو عبادت کرتے تھے. عبادت کر کے مولا علی کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے. جب لیٹے تو ابا اپنے اوپر مولا علی نے ڈالی ہوئی تھی. ابا بہت بڑی ہوتی ہے اور ساتھ میں ذرا وہ نخلستان تھا, تو تیز ہوا چلی تو مٹی اڑ اڑ کے اب علی کی ابا کے اوپر ایسے آ گئی کہ لگ رہا تھا کسی نے علی کو ریت کی چادر اڑائی ہے, مٹی کی چادر اڑائی ہے. دیکھیے مٹی کی چادر اوڑھنا تو اتنی بری بات نہیں ہے کیونکہ انسان بنا ہی مٹی سے اور مٹی میں جانا ہے. بے شک. تو ہم اور آپ مٹی سے بنے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا. اس بات پہ غور کیجئے گا. اور تمام انسان مٹی سے بنے ہیں. ہم خاک کا پتلا انسان کہلاتا ہے. اللہ کا رسول میں ابھی کہہ چکا وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے. جب تک وحی نہیں آ جاتی رسول اللہ ذاتی زندگی میں بھی نہیں بولتے. یہ بات قرآن نے ضمانت لی ہے. تو رسول آئے اور علی کو دیکھا اور علی کو دیکھ کے مسکرائے اور کہا یا ابو تراب, اللہ اکبر, تم تو مٹی کے باپ ہو. اللہ اکبر. تم ابو تراب ہو, مٹی کے باپ ہو. اللہ کہہ رہے ہیں ہم آدم کو تراب سے بنا رہے ہیں اور رسول اللہ فرما رہے ہیں علی مٹی کے باپ ہیں. تو اس کو آپ خالی اس پیرائے میں نہ لیں کہ خالی علی ابو تراب ہیں, کوئی یہ معمولی سی بات ہے. نہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تراب سے بنایا, اس پہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں قرآن میں. اور رسول کہہ رہے ہیں کہ علی مٹی کے باپ ہیں. تو اب یہ سمجھ لیجئے ساری کائنات مٹی کی اولاد ہے اور علی مٹی کے باپ ہے. سبحان اللہ, فضیلت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ علی کی اور مٹی کا تعلق ہے جو کائنات میں یہ فضیلت کسی اور کو نہیں ملی. یہ فضیلت کائنات میں کسی کے حصے میں نہیں آئی. اب اس میں ایک بات اور غور, علی کیا ہے؟ مٹی کے باپ. آپ کو اناج کہاں سے مل رہا ہے؟ مٹی سے. اللہ اکبر. اناج مل رہا ہے, آپ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں مٹی سے. آپ کو پھل مل رہے ہیں, مٹی میں درخت نکلتا ہے, اس کا رزق جو ہے مٹی سے نکلتا ہے. آپ پھل کھا رہے ہیں اور رمضان میں تو ویسے ہی ماشاءاللہ پھل بہت کھائے جاتے ہیں. پروردگار سب کو وہ پروردگار سب کے رزق میں اضافہ کرے کہ کھائیں. آپ کھانا کھا رہے ہیں, اناج کھا رہے ہیں, مٹی سے مل رہا ہے. آپ پھل کھا رہے ہیں, مٹی سے مل رہے ہیں. آپ جو بھی اور چیزیں جو مٹی سے اگ رہی ہیں, آپ لباس پہن رہے ہیں, مٹی سے کپاس اگ رہی ہے. ساری چیزیں ذرا دیکھتے جائیں مٹی سے آپ کو مل کیا کیا رہا ہے. سب سے پہلے آپ کی معدنیات مٹی سے نکل رہی ہے. سونے چاندی, آپ کے جتنے بھی قیمتی پتھر ہیں سارے مٹی سے نکل رہے ہیں. تیل پر دنیا کا دار و مدار ہے, تیل مٹی سے نکل رہا ہے جسے آپ بلیک گولڈ کہتے ہیں. تیل مٹی سے نکل رہا ہے. کوئی ایسی چیز ہے کیا مٹی کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں؟ مٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے آپ. آپ مٹی پر آپ کی زندگی منحصر ہے. اور رسول اپنی زبان موجز بیان سے ارشاد فرما رہے ہیں علی مٹی کا باپ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس کا مطلب جو مٹی پر منحصر ہے, اللہ اکبر, وہ مولا علی سے فیض حاصل کر رہا ہے. اللہ اکبر. اب آپ رسول کی زبان وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ وحی کے بغیر بات نہیں کرتے. اور سب نے لکھا علی کو رسول اللہ نے ابو تراب بولا. تو اس مولا علی کی کسی بیٹے کا نام تراب بھی نہیں ہے,
تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ علی مٹی کے باپ ہیں اور ہم مٹی اس پر منحصر ہیں. یہ فضیلت. خوبصورت گفتگو تھی. اور اسی کے ساتھ ہی میں پوچھنا یہ بھی چاہوں گی کہ مولا کے معنی کیا ہیں, اور جب کفار مولا کے جب ہم یہ واقعات بیان کرتے ہیں, جو کفار تھا انہوں نے کافی سازشیں رچی مولا علی کے خلاف, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف, تو ان سارے پیچھے کا جو مقصد تھا وہ ان کا کیا تھا؟ کیونکہ اس میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کہ مسلمان ہی تھے اور کچھ کفار تھے, تو ان سارے پیچھے کا مقصد کیا تھا ان کا؟ دیکھیے مولا کے معنی آپ نے پوچھے ہیں, اس میں سب سے پہلے اس حدیث کو ہمیں دیکھنا ہوگا. میں جوڑ دوں, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جی دیکھیے, اب مولا کے معنی لغت میں دیکھنے جائیں گے تو جب سے غدیر کا واقعہ ہوا ہے, امت کو مولا کے معنی میں ایسا الجھایا گیا ہے کہ آج تک لوگ اس معنی سے آگے نکل کے ماننے کو تیار نہیں ہیں. اس میں سب سے پہلی بات آپ کو یہ دیکھنی پڑے گی, رسول اللہ نے فرمایا تھا مولا کہنے سے پہلے, کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نفسوں پہ اولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا, آپ ہمارے نفسوں پر اولا ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. جس کا. اچھا دیکھیے, مولا کے معنی ہر چیز میں تو قرآن پہ جاتے ہیں, ہر چیز میں یہ چیز قرآن سے ثابت ہوگی, یہ چیز قرآن سے ثابت ہوگی, یہ چیز قرآن سے ثابت ہوگی. تو جب ساری چیزیں قرآن سے لے رہے ہیں تو مولا کے معنی قرآن سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ سوال بنتا ہے نا. مولا کے معنی بھی تو قرآن سے پوچھئے. مولا کے معنی اپنے دل سے بتائے جا رہے ہیں اور باقی ساری چیزیں قرآن میں دکھائی جا رہی ہیں. تو قرآن سے پوچھا گیا تو قرآن نے ارشاد فرمایا اللہ مولا ہو, اللہ تمہارا مولا ہے. ٹھیک ہے, وہ جبریل ہو, اور جبریل, تو یہ بات بھی قرآن کی پوری آیت ہے, اور اس میں صالح المومنین کو بھی مولا کہا گیا ہے. اس آیت میں اگر آپ پوری آیت پڑھیں تو اس میں جہاں پروردگار قرآن میں مولا کا ذکر کر رہا ہے, اب جی مولا کے معنی بھائی ہیں, تو اللہ کو مولا کن معنوں میں کہا گیا؟ اگر آپ اس کا مطلب قرآن سے, حدیث کو قرآن پر پرکھا جائے گا, حدیث قرآن کے کبھی بھی مخالف نہیں ہو سکتی. تو بھائی کا معنی تو گیا جی, جس کا میں بھائی ہوں اس کا علی بھائی ہے. ابھی تو رسول اللہ نے کہا کہ تم اس کے بھائی, تم اس کے بھائی, تم اس کے بھائی, تم اس کے بھائی, اور یا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی, آخرت میں بھی میرے بھائی. تو مولا کے معنی بھائی تو نہیں ہو سکتے, کیونکہ اللہ کو بھی مولا قرآن میں کہا گیا, اور جبریل کو بھی مولا کہا گیا, اور صالح المومنین کو بھی مولا کہا گیا. تو مولا کے معنی قرآن میں لیے جائیں گے. آپ مولا کا معنی یہ لیں, رسول اللہ نے فرمایا جس کے نفسوں پہ میں اولا ہوں. سبحان اللہ. میں جس کے نفسوں سے, اور کائنات میں ایسی کون سی ہستی ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولا ہو؟ کہتے تو ہیں, ہم نعت میں پڑھتے ہیں نا, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. بے شک, سب سے اولا. تو رسول اللہ نے فرمایا جس سے میں اولا ہوں اس سے علی اولا ہے. سبحان اللہ. جس نے مجھے مولا مانا ہے اس کو علی کو مولا ماننا ہے. اب آپ اس میں بہت سارے معنی نکالتے رہیے, 1000 معنی نکالیے, قرآن تو دیکھا جائے گا نا قرآن کن معنوں میں استعمال کر رہا ہے. تو سب سے اہم بات یہ ہے, رسول اللہ نے مولا اولا کے معنوں میں آیا ہے, اور اولا ہی ہے. رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے جس پر میں اولیت رکھتا ہوں, جس پر میں اولا ہوں, اس کے علی مولا ہے. تو یہ بات طے ہو گئی ہے کہ رسول اللہ نے اولا کا لفظ پہلے استعمال کیا تھا. تو مولا کے معنی وہی ہیں, رسول جس سے اولا ہیں, جو رسول کو کہے گا یا مولا, وہ آ کے کہے گا یا علی مولا. اب اس میں قید نہیں ہے کون کہے گا, کون ایسا ہے جو رسول کو مولا نہ پکارے. میدان محشر میں فرشتے بھی پکاریں گے, انبیاء بھی پکاریں گے, اوصیاء بھی پکاریں گے, شہداء بھی پکاریں گے, صالحین بھی پکاریں گے, صدیقین بھی پکاریں گے, سب آگے میدان محشر میں کہیں گے یا مولا. تو اب جس کو رسول کو یا مولا کہنا پڑے گا, اس کو کہنا پڑے گا یا علی مولا, اس کو علی کو بھی مولا ماننا پڑے گا. تو یہی معنی جو مولا کے اور ہم نے یہی پڑھا ہے اپنے اکابرین سے کہ شاہ مدینہ دو عالم کے والی, سارے نبی تیرے در کے سوالی. تو جس کے در کے سارے نبی سوالی ہیں وہی مولا ہے, اور وہ جس کو کہہ رہا ہے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا خیال ہے کوئی منقبت ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت ہی خوبصورت یہاں پہ گفتگو چل رہی تھی, اور قاری نذیر احمد سے میری گزارش ہے کہ گلائے عقیدت میں نعت پیش کریں. منقبت اگر آپ نے کچھ نکال لی ہے تو منقبت پیش کریں, کوئی ایشو نہیں. کرم کی وراثت ہے عطا ان
وراثت ہے نبی کے ہیں یہ گھر والے سخا ان کی وراثت ہے کرم ان کی وراثت ہے عطا ان کی وراثت ہے وہ ہستی ہو ختیجہ کی وہ زہرا ہو کہ زینب ہو وہ ہستی ہو ختیجہ کی وہ زہرا ہو کہ زینب ہو ملائک سے پہ شاہد ہو حیا ان کی وراثت ہے کرم ان کی وراثت ہے عطا ان کی وراثت ہے نبی کے ہیں یہ گھر والے سخا ان کی وراثت ہے کرم کی وراثت ہے یہ رات خاتمہ ان کی یہ دل کے نوکر ہے یہ رات خاتمہ ان کی یہ دل کے نوکر ہے یہ جب چاہے اصل کر دے ضیاء ان کی وراثت ہے کرم ان کی وراثت ہے عطا ان کی وراثت ہے نبی کے ہیں یہ گھر والے سخا ان کی وراثت ہے کرم ان کی وراثت ہے عطا ان کی وراثت ہے اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام تھا اور منصور کیا کہیں گے آپ ناظرین کو ہمارے اصل میں اس وقت ٹرانس میں ہوں اور میں نے کہا بارہا یہ ذکر کیا ہے کہ جب رسول خدا کا ذکر ہو جائے مولا علی کا ذکر ہو جائے اہل بیت اطہار کا ذکر ہو جائے تو پھر آپ کی روحیں پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں بالکل آپ اس ایرا میں اس ٹرانس میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں آپ کو اچھا منصور یہاں پہ ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں اور جب کیونکہ ہم مولا علی کے اوپر بات کر رہے ہیں تو مولا علی نے آخری جو اپنا خطبہ بیان کیا تھا تو اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں مطلب جو مولا نے وہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا تھا یہ اچھا سوال آیا ہے کہ وہ جو وصیت آخری کر رہے ہیں مولا اس کی ذرا تفصیل جو ہے وہ دیکھیں وہ مولا علی کی جو وصیت ہے اور جو مولا علی نے اپنے بڑے بیٹے امام حسن کے نام لکھوائی روایتوں میں ہے کہ ضربت کے بعد مولا علی نے وصیتیں صرف نہیں کی کہ ہم یہ سمجھیں کہ ضرب لگی اور مولا علی نے 19 رمضان کو صبح ضرب لگی اور اس کے بعد مولا علی نے وصیت شروع کی. نہیں, یہ تو حدیث ہے کہ ہر مومن کو اس کا وصیت نامہ اس کے سرانے رکھ کر سونا چاہیے, تیار رکھنا چاہیے. تو وصیت تو بہرحال تیار تھی اور مولا علی وقتاً فوقتاً وصیت کے طور پر جملے کہا کرتے تھے, لیکن خاص طور پہ اس رمضان میں, رمضان کے آغاز سے ہی مولا علی نے اپنے دوست احباب کو اور اعزاء اقربا کو وصیتیں کرنی شروع کر دی تھی. تو اگر صرف مولا علی کی وصایا جمع کیے جائیں, وصیتیں جمع کی جائیں, تو ایک بہت بڑا موضوع ہے. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی اختصار کے ساتھ ہم ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں
کہ جو پیغام بھی ہے. جی جی یقیناً اس پہ ہم کل طویل گفتگو کریں گے انشاءاللہ شہر کی نشریات میں. لیکن یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. مولا علی نے اپنے بیٹے امام حسن کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے حسن جتنا ممکن ہو اپنے آپس کے تعلقات کو بہتر بنا کے رکھو, سبحان اللہ, اور دو مومنوں کے درمیان صلح کرانا روزانہ کے عام نماز روزوں سے افضل ہے. یہ مولا علی نے ارشاد فرمایا. تو دیکھیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, آپس میں نا اتفاقی ہے. ایک بحیثیت ملک و قوم کے ہم آپس میں انتشار میں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کم سے کم ملک کے نام پر ایک جگہ ہونا پڑے گا. ملک کی سلامتی کے مسئلے پر, آپس میں قوم کے مسئلے پر. دیکھیے قوم ہے نا, ہم قومی ترانے میں بھی پڑھتے ہیں, تو کم سے کم سب سے پہلے ہمیں ہمارے فرقے, ہماری ذاتیں, دیگر چیزیں وہ سب ہیں, لیکن سب سے پہلے تو انسان ہونے کے ناطے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس سے وفادار ہونے کے لیے ہمیں ملکی سالمیت پر ایک ہونا پڑے گا. اگر ہم ملکی سالمیت پر ایک نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہم چاہتے ہی نہیں ہیں, اور ہم اپنے بزرگوں کی بات بھی نہیں سن رہے, ہم اپنے رسول اللہ کی بات یا مولا علی کی بات بھی نہیں سن رہے کہ آپس میں اتفاق سے رہو. اگر آپ آپس میں اتفاق سے رہیں گے تو آپ کا دشمن ویسے ہی ہار جائے گا. بالکل بے شک. دشمن کامیابی تب ہوتا ہے جب آپس میں اتفاق ختم ہو جائے. تو سب سے اہم پیغام تو یہ ہے, کیونکہ وصیتیں بہت طویل ہیں تو یقیناً کل بھی ہم ان وصیتوں پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ مولا علی نے جو آخر میں جو وصیتیں کی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو مولا علی کی اگر پوری زندگی دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم پوری زندگی دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہمیں ہر جگہ پہ یہی درس ملتا ہے کہ مل بانٹ کے انسان رہے, انسانیت ایک دوسرے کے ساتھ بڑھتے. کیونکہ اگر آپ مولا علی کی پوری زندگی اٹھائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھائیں تو ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ان کی زندگیوں کے اندر, مگر اس کے بعد بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اس کے بعد بھی ان میں کہیں یہ جذبہ نہیں پیدا ہوا کہ بدلا, انہوں نے ہمیشہ معاف کرنا پسند کیا. تو میں بھی یہی کہوں گی ہمارے پلیٹ فارم سے کہ اگر ہم آج کے ملک کو دیکھیں نا, آج کے پاکستان کو دیکھیں, تو ہم نا اتفاقی کو ختم کر کے نا آپس میں مل کے رہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم قومیں, مذہب کو بعد میں رکھتے ہوئے ہم پہلے یہ دیکھیں کہ ہم انسان ہیں اور ہم انسانیت ہی برت لیں, تو پھر مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنے سب مسائل پیدا ہوں گے. کیونکہ کوئی بھی مذہب ہو, بھلے مسلمان ہوں, ہندو ہوں یا کوئی بھی ہو XYZ, تو ہر مذہب انسانیت کا ہی درس دیتا ہے. علامہ صاحب بہت ماشاءاللہ آپ نے پرمغز گفتگو کی. یقیناً ہمارے ناظرین بڑے مستفیض ہوئے ہوں گے. ناظرین کرام, سحری کا وقت ہو رہا ہے اور یقیناً آخری گھونٹ پانی کا آپ بھی لیں گے اور ہم بھی ٹرانسمیشن کر کے ختم پانی کا گھونٹ لیں گے. ندا اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے, میری طرف سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. ندا بالکل بالکل ایسے ہی ہے ناظرین. اور جو ہماری گفتگو یہاں پہ چل رہی تھی تو بے شک یہاں پہ بھی جتنے بھی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سن رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک عبادت ہے. کیونکہ علامہ صاحب نے ابھی بھی ذکر کیا تھا کچھ ٹائم پہلے کہ اگر مولا کا ذکر بھی کیا جائے تو بے شک وہ عبادت میں ہی آتا ہے, اور بالکل ایسے ہی ہے. تو یہی گفتگو کو ہم کل بھی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اور بس میری یہ دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کے صدقے کے اندر ہم سب کو ایمان کے اوپر چلنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. تو ملتے ہیں کل کے انشاءاللہ سحری کی ٹرانسمیشن میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. دیکھو انوار رمضان.